आपको पता है कि मैं एक पिटीशन लेके गया था ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत। जी जी वो ट्रांसजेंडर मेरे तो पांव तरह से जमीन निकल गई थी, इसको तो उसने जायज करार दिया। अच्छा इन्होंने, मैं हैरान कि ये क्या हो गया। वो आके कहे हमारे मुंह के ऊपर सारे के सारे जितने भी थे ट्रांसजेंडर वाले, आपको ज्यादा पता है इस्लाम का, इतने बड़े बड़े उलमा वहां पर बैठे हुए, उस पर फिर इन्होंने बकायदा माजरत। नॉर्मली एक ही प्रेस रिलीज में सारे एजेंडा आइटम्स दिए जाते हैं, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से एक अलहदा से प्रेस रिलीज जारी की गई। दूसरी प्रेस रिलीज थी जिसमें उसमें विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया गया पहले, लेकिन बाद में फिर वो उसके ऊपर जो है उसको वापस ले लिया गया। और जो मेरी बात हुई है रागिब नईमी साहब से, जो चेयरमैन है इसके, तो उन्होंने कहा हमारे बहुत से अरकान जो थे वो खाना खाने लगे, तो जो नोट्स लेने वाला लड़का था उसने ये समझा कि शायद टैक्स के खिलाफ क्योंकि राय पहले आ रही थी, तो उन्होंने समझा कि शायद ये हतमी फैसला हो गया, इसलिए उसको जारी कर दिया गया। हालांकि जो प्रेस रिलीज जारी होती है वो भी कम अज कम चेयरमैन को दिखाने के बाद जारी होती है। बाद में उन्हें पता चला कि शायद कहीं से प्रेशर आया होगा कि यार ये क्या कर दिया आप लोगों ने, तो उन्होंने कहा वो हम लिखवा रहे थे तो वो लड़का शायद भूल गया, जी जी, टाइपोग्राफी एरर हो गया और वो पब्लिश हो गया। अभी तो इस पे फैसला ही नहीं हुआ, हमने तो फैसला कर आप ये कह रहे हैं कि इस्लामी नजराती कौंसिल के अरकान खाना खाने चले गए? ये मैं नहीं कह रहा, ये चेयरमैन रागिब नईमी साहब जो हैं उन्होंने मेरे से गुफ्तगू में बताया। ये खाने में हलवा था? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, हलवा था, मुझे लगता है होगा। पीछे मैं नहीं जाता, बहुत कुछ हुआ पीछे, बहुत कुछ। मुफ्ती राघव नईमी साहब ने कुछ अर्सा पहले, आपको याद है, कि VPN हराम करा दिया। जी, बड़ी हैरत हुई। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहें कि बेड भी हराम है क्योंकि इस पे ज़िना होता है। ओ माय कि एक एक फिक्रे से जानबदारी टपक रही है, और उसकी मैं आगे जाके सारी तफसील बताता हूँ। कैसे मामला पहले से तय थे, आप सुन लें इस क्लिप के बाद आपको फैसला कर लें कि मैं कहता हूँ कमाल पा देती है यार, कमाल। सलाम है इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मेंबरान को, जितने हजरात आज वहाँ बैठे थे। मौलाना रागिब नईमी साहब बैठे थे, उसमें हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद अमजद साहब बैठे थे फैसलाबाद से। वो उस दिन भी मुझे फरमा रहे थे, वहाँ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी अल-फतह ग्राउंड फैसलाबाद में, कि मुफ्ती साहब असी वड्डे मिर्जे लाई भी एक कहते, छोटे मिर्जे लाई भी एक कह। कमाल दी गल की थी उन्होंने। वो उस दिन भी मुझे फरमा रहे थे वहाँ कि मुफ्ती साहब असी वड्डे मिर्जे लाई भी एक कहते, छोटे मिर्जे लाई भी एक कह। कमाल दी गल की थी उन्होंने पहले ही मुफ्ती अब्दुल वहाब कारी साहब को बता दिया था कि आप टेंशन ना लें, जिस तरह हम बड़े मिर्जे के हवाले से सोच रखते हैं ना, वही सोच हम छोटे मिर्जे के हवाले से रखते हैं। यानी कि नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह मिर्जा कादियानी लानती को इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब के साथ मिलाया गया, और पहले उन्होंने बता दिया कि जो हमारा मौक़िफ़ है मिर्जा कादियानी लानती के बारे में, वही मौक़िफ़ हमारा एंजल मिर्जा के बारे में ही है। वो साहब क्या फरमा रहे हैं उन्हें पहले से उन्होंने बता दिया है, और उन्होंने अपना माइंड पहले से तय किया हुआ था कि इसके बारे में हमने क्या राय देनी है। बाकी सारी बातें सानवी है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है एक रियासत की बनाई हुआ एक अदारा है, जिससे जिस वक्त जैसा चाहे फैसला लिया जा सकता है। फुली तौर पे रिजेक्ट करते हैं जो ये रिपोर्ट जो आ जाइए। ये रिपोर्ट बेसिकली ये जो लिखा गया ऊपर जो लफ्ज़ लिखा है बाबत फैसला, हम इस फैसले के लफ्ज़ को मुस्तरद करते हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल एक आनी अदारा है और ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये याद रखिए। अदालती फोरम नहीं है, ये फैसला नहीं कर सकती। कल से ये जो जिक्र हो रहा है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल का फैसला आ चुका है और उन्होंने भी इसको इसी अंदाज में पेश किया है, ये बिल्कुल सिरे से गलत है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल, दोबारा कहूँगा, कोई लीगल फोरम नहीं है, अदालती फोरम नहीं है, ये कोर्ट नहीं है, ये फैसला करने का कोई अख्तियार इसके पास नहीं है। जो बेसिक जो मकसद है वो बेसिकली एडवाइजरी कौंसिल है कि इनसे पार्लियामेंट या कोई भी इदारा ड्यूरिंग प्रोसेस वो उनसे रिपोर्ट ले सकती है, एक ओपिनियन ले सकती है कि ये मैटर हमारे पास पेंडिंग है। आप सिर्फ राय दे सकते हैं, फैसला आप नहीं दे सकते कि किसी की जिंदगी मौत का आप बैठ के फैसला करें। तो पाकिस्तान की अदालतों को बंद कर दें फिर अगर आपने फैसले देने हैं तो, पाकिस्तान की अदालतों को बंद कर दें फिर अगर आपने फैसले देने हैं तो। पहली बात के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैज नो अथॉरिटी to refer the matter to Islamic Ideology Council, and Islamic Council of Islamic Ideology cannot even overtake the case of any individual or individual dispute जो है उसको टेक ओवर नहीं कर सकती, कि ना ही कोई अथॉरिटी उसको रेफर कर सकती है। अब मैं उस रिपोर्ट का थोड़ा सा उसको डिस्कशन कर लूँ ताकि वो भी चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिफाई हो जाएंगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत में भी बाज़ खुफिया अल्फाज नकल हुए हैं, मगर ये बात अधूरी पेश की जाती है। हकीकत यह है कि जब इन तमाम मकामात को देखा जाए तो साफ ज़ाहिर होता है कि मान अल्फाज को बतौर रद्द इनकार और सख्त तनबीह के जिक्र किया गया है,
نہ کہ کسی تائید. اب تنبیہ بیسیکلی کرنی ہے نا. آپ جب کسی کے عقیدے کو کوٹ کرتے ہیں, کسی کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو بکس دوں گا تو آپ اس کے بعد ان کو ایڈ کیجیے گا, ان تمام بکس کو, جو ریفرنسز کو. مین اسٹریم کی بکس ہیں یہ اندرون بائبل اور کیلوین ان اسلام اور یہ دماسکس ہسٹری, یہ ساری جو بکس ہیں مین قسم کی, اس میں یہ ایگزیکٹلی یہ لفظ لکھتے ہیں سارے. آپ جب ان کو دیکھیں گے تو اس سے کہیں آگے کے نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں. وہ ان کو وہ نارملائز وہ کہتے ہیں یہ نارمل تھی ہمارے لیے, روٹین کی باتیں. لیکن اس فیصلے کو مزید مشکوک انہوں نے اس ریزن سے کر دیا. آپ اس کا سیکنڈ پیراگراف دیکھیں جب وہ یہ کہتے ہیں شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیے جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو, مثلا شہادت, باطل کی تردید, تعلیم یا تنبیہ وغیرہ. 3 چیزوں کو ایکسیپشن کے دائرے میں ڈالا کہ جی کسی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اگر آپ مثلاً شہادت, باطل کی تردید, تعلیم یا تنبیہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تعلیم کے لیے وہ الفاظ نقل ہو سکتے ہیں, خود یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے تحریری طور پہ. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کر رہے تھے؟ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ تبلیغی جماعت میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس کمیونٹی سے وابستہ ہیں, جو ان اٹینڈڈ تھی مذہبی طبقے کے اعتبار سے, اور وہ راہ راست پہ آ چکے ہیں. تو ان کے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. باقی جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے ہم انہیں 100% غلط سمجھتے ہیں, لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ انہیں بھی رہنے کا حق ہے. ان کو آپ نے دنیا سے ختم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے کیا سارے کافر دنیا سے ختم کر دیے؟ دیکھیں, اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے, لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے, اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. اب جذباتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا علماء ٹکر لیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے, ٹھیک ہے, ان کو ہم بینیفٹ دیں گے. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ تو آپ کو کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ تو آپ کو کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے رہا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال پوچھا گیا اور وہ ٹیچ ہی تو کر رہے تھے, وہ ایجوکیشن کے لیے ہی تو بتا رہے تھے کہ جناب یہ اصل میں یہ معاملہ ہے, یہ ایسے ہے, اور اس کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے کہا جی کہ یہ شرعی مقصد کے بغیر کیے گئے ہیں اس لیے وہ تعزیری سزا کے مستحق ہیں. کیسے آپ نے کیسے یہ ججمنٹ دے دی؟ کیسے آپ کو پتا چل گیا کہ شرعی مقصد؟ اور انہوں نے اس کو جنرلائز وے میں کہ جی جنرلی جو ہے وہ آپ یہ نہیں کر سکتے, تو لہٰذا آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ جو گستاخی کا جو آپ مرتکب ہوئے, اور انہوں نے گستاخ ڈکلیئر کر کے انہوں نے پنشمنٹ سنا دی. مجھے بتائیں, آپ ان دونوں باتوں پہ آپ نے سٹینڈ نہیں کیا, آپ ان دونوں باتوں سے خود ڈنائے ہوگے. آپ نے چلیں کہہ دیا کہ وہ نقل کیا تھا, آپ اس کو مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں. کسی بھی مقدمے کے گراؤنڈز ہوتے ہیں, ان کے کچھ بیسکس ہوتے ہیں, جن بیسکس کے اوپر آپ اس کی فائنڈنگ دیتے ہیں. آپ کی بیسک آپ سٹینڈ یہاں سے لے رہے ہیں کہ اگر یہ ریزن ہو تو پھر جائز ہے, تو آپ نے کیسے جسٹیفائی کر لیا کہ یہ ریزن نہیں تھی اس کے اندر کہ جی انہوں نے گلٹی پروو کر دیا؟ تو یہ بھی انلیگیلٹی کمٹ کی کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ گلٹی پروو کر دیا. جب نظریاتی کونسل کو کوئی میٹر ریفر ہوتا ہے, ایک اسپیسیفک ایک لائن, ایک پیراگراف لکھا جاتا ہے کہ وی نیڈ دی اوپینین ان دس کانٹیکسٹ یا ان دس پیراگراف ان دیز لائن. فرسٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈسین وائڈ ابنیشو ہے. وائڈ ابنیشو کا مطلب ہوتا ہے روٹ ہی اس کی انلیگل ہے, یعنی کہ جورسڈکشن وداؤٹ لافل اتھارٹی, یہ انہوں نے ڈسین دیا. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں اور آپ نے یہ چیزیں کی, تو آپ سے ان ویڈیوز کے بارے میں تو اوپینین نہیں لی گی. جب آپ سے اوپینین مانگی جائے گی تو آپ ان ویڈیوز کے بارے میں اوپینین دے دیں اپنی. تو میرے نزدیک یہ ڈس آنیسٹی ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ سے اوپینین مانگا گیا کسی ایک پوائنٹ سے ریلیٹڈ, اور آپ اس پوائنٹ سے ہٹ کے دنیا کی ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر ڈسکس کر دیں, اور آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی کو who has given you an authority کہ آپ جو ہے اپنے پاس سے سجیسٹ کریں کہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ 295 کی کاروائی بھی جو ہے وہ کی جائے, تو یہ بھی اصل میں انلیگیلٹی کمٹ کی گئی بائی دا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. اس پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ محولہ بال آیت میں اس بیان کی خط کشیدہ عبارت اس کے ذاتی الفاظ ہیں جو اس آیت میں موجود نہیں ہے. تو پھر یہ سارے جو نکاح پڑھاتے ہوئے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ وہ کدھر سے پڑھاتے ہیں؟ جتنے بھی علماء کرام ہیں کس نے نہیں پڑھایا؟ اس کا مطلب ہے قرآن سے آگے نسے کا ہر چیز تو قرآن تفاسیر میں ہے, الاؤ کیا گیا رسول. اب اس کو بنیاد بنا کے تو انہیں قرآن بھی اس کو دیکھا کہتے ہیں کہ ایسا کرسچن کمیونٹی کے اندر ایسا نہیں, تو وہ اس ایف آئی آر کی آڑ میں ان کے بکس میں اتنے وہ آگے چلے گئے ہیں کہ وہ اب کرسچن کمیونٹی کے عقیدے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سب سے جو مضحکہ خیز بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کرسچن ایسا کہتے ہی نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ فرانس کے اندر بھرپور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ مواد ہر سال شیئر ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوتے ہیں.
ہم ان احتجاج میں شامل ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو بند کیا جائے. وہ مختلف ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں اور مختلف ہم ان کے خلاف جاتے ہیں, ہم ان کو رپورٹ کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں. بینگ اے مسلم ہمارے لیے مسائل ہیں. مجھے بتائیں کہ جو فرانس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں جو یہ آئے روز اس طرح کے جو گستاخانہ مواد شیئر کرتے ہیں؟ آپ کو حیران کی ہوگی وہ تمام کرسچن لوگ ہیں. اور آپ نے اب یہ نا ساری جتنی بھی آڈینس ہے اس کا کام ایک ہے, اس نے جا کے گوگل اوپن کرنا ہے اور جو میں بتا رہا ہوں انہوں نے جا کے فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کر دینا. یہ جتنے بھی ابھی بیٹھے ہوئے نا جی یہ عقیدہ نہیں ہے یہ سارا کچھ کالا چٹا کھل جانا. آپ نے گوگل پہ جا کے سرچ کرنا ہے کہ فرانس کے اندر آپ کو پتہ ہے ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی جاتی ہے. آپ نے جا کے صرف یہ سرچ کرنا ہے کہ جلانے والے یہ تصویریں بنانے والے ہے کون, کرسچینٹی ہے. اور عیسائیوں کے اوپر توہین رسالت کے مقدمے ہوتے ہیں انہی وجوہات پہ. یہ سارے کے سارے لوگ کرسچنز ہیں اور زیادہ تر یہ جو گستاخی ہوتی ہے کرسچینٹی کی طرف سے ہوتی ہے. مجھے بتائیں کہ آج یہ لوگ صرف انجینئر صاحب کے ان کے خلاف ذاتی رنجش کے اندر اس حد تک گر گئے ہیں کہ آپ اسی کمیونٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جن کے خلاف یہ پاکستان میں احتجاج کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم کرسچن جو ہے وہ برادری کو جو ہے وہ ریفر کریں گے. اچھا, اگر آپ نے مسیح برادری کو بھیجنا تھا اور ان کی رائے لینی تھی تو پھر آپ نے فیصلہ کس بنیاد پہ دیا؟ آپ کی ساری رپورٹ مشکوک ہو گئی ہے نا. تو اتنی کیا جلدی تھی کہ آپ نے جو ہے آج ہی کل ہی اوپینین دے کے فوری طور پہ جو ہے وہ اس کو, اصل میں پرپز یہ تھا کہ ان کی بیل کو, کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ اٹ واز ایکچولی اے کیس آف ڈسچارج, کہ تو اس لیے انہوں نے رات کو اوپینین دے دیا تاکہ صبح جو ہے وہ بیل کے معاملے میں جو ہے وہ انفلوئنس کیا جا سکے. ایک تو آپ نے شروع میں کہہ دیا, آپ نے کہا کہ مسیح برادری کی کہ اس کو نقل کرنا ہی ٹھیک نہیں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں نقل کر سکتے ہیں لیکن ایک کرسچن کمیونٹی پہلے وہ بتائے گی کہ جی آپ کا اس طرح کا عقیدہ ہے یا نہیں. مجھے بتائیں کرسچن لکھ کے دے سکتا ہے عقیدہ ہے؟ ان کی جب بکس اوپن بتا رہی ہیں, یہ ان کی بکس ہیں جو ہم نے انویسٹیگیشن کو بھی دے دی ہے اور ہم نے جو کورٹ میں پریزنٹ کر. ہاں, اگر وہ یہ ڈینائی کرتے ہیں یہ ہماری بکس نہیں ہیں تو پھر ہے. اب ان کے عقیدے کے بارے میں وہ کہیں کہ یہ ہماری بکس نہیں ہے, یہ ہمارے آتھر نہیں ہے, یہ ہماری یہ مین اسٹریم کی ہماری بنیادی عقائد نہیں ہے. وہ کتنی بکس کو ڈینائی کریں گے؟ اور ریسنٹ پبلیکیشنز ہو رہی ہیں ان بکس کی, فریش پبلیکیشنز ہو رہی ہیں دنیا کے اندر. لیکن چونکہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے, ان کی بھی الگ سی ہسٹری ہے, وہ آپ الگ سے نکال کے دیکھ لیں. تو وہ جس مکتب فکر سے بلونگ کرتے ہیں, جو ان کے مقاصد ہیں. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے obviously کہ یہ ایک biased, false اور frivolous جو ہے وہ ڈسیژن ہے, اور یہ ڈسیژن نہیں اوپینین تھا, لیکن اس کو ڈسیژن بنا دیا گیا کہ جی یعنی کانفلکٹنگ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ دے کے, اور نہ کوئی قرآن پاک کی آیات کا ریفرنس دیا گیا, نہ کوئی احادیث کا ریفرنس دیا گیا کہ کن کن احادیث کے انڈر جو ہے یہ چیز جو ہے وہ انویلڈ ڈکلیئر ہوتی ہے, یا کن کن قرآن پاک کی آیات کے انڈر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ کوٹ کرنا, نقل کرنا جو ہے وہ انویلڈ ہو سکتا ہے. تو مذہب کی آڑ کا ایک ایسا ایک بنیاد بن گئی ہے کہ جس کا وہ دل کرے تو کسی کے خلاف آپ کو مقدمہ بنائے اور اس کو ڈرائیو کرے. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا کو انہوں نے فرقہ واریت کے اس خاص تفرید کا نشانہ بنایا. آپ اس شخص کے اگینسٹ فتویٰ کن سے لے رہے ہیں, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کس سے کرا رہے ہیں؟ سارے آلموسٹ بریلوی اسکول آف تھاٹ. وہ طاہر اشرفی جن کے بارے میں ماضی میں باتیں ہوئی ہیں, وہ ظاہری بات ہے کہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. سب سے پہلی بات, جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب جو ہیں چیئرمین کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اور بریلوی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آصف اشرف جلالی صاحب کے ورڈز ریفلیکٹ ہو رہے ہیں اس جو دو پیج کا مراسلہ ہے اس میں. تو بریلوی اسکول آف تھاٹ تو پہلے سے ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ نفرت, بغض اور اس میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو ممبر پہ بیٹھ کے ان کو گالی گلوچ اور بہت کچھ کہتے ہوئے, نام بگاڑتے ہوئے اور بہت کچھ دیکھا. اور نام بگاڑنے کا جو ریفلیکشن ہے وہ اس مراسلے میں بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کہیں پہ مرزا انجینئر لکھا ہوا ہے, کہیں پہ انجینئر مرزا لکھا ہوا ہے, کہیں کچھ لکھا ہوا ہے. تو ایک اوریجنل کریکٹ نیم نہیں لکھا اس مراسلے میں, جو کہ ایک میرے نزدیک جو ہے وہ انفارمل لینگویج جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے. سیکنڈ ون جو ان کے ساتھ جو ہیں صاحبزادہ پیر خالد سلطان قادری صاحب جو ہیں, ان کا تعلق کس سے ہے؟ بریلوی اسکول آف تھاٹ سے. ڈاکٹر عزیر محمود الازہری جو ہیں ان کا بھی تعلق بریلوی اسکول آف تھاٹ سے ہے. پیر شمس الرحمان مشہدی جو ہیں
ان کا تعلق بھی بریلوی اسکول آف تھاٹ سے ہے. حافظ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں, طاہر محمود اشرفی صاحب, ان کا تعلق بھی بریلوی اسکول آف تھاٹ کے بڑے علماء میں, پولیٹیکل علماء میں شامل ہوتا ہے. تو وہ بھی ان کے جو ہیں وہ مین سٹریم جو ہے وہ سنی اسکول کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جن کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں سارے اس میں. جو آپ کو یاد ہے کہ میں نے بھی 1.5-2 سال پہلے کہا تھا کہ اسی کو کہا تھا, یہ اس وقت گورنمنٹ میں تھا نا, میں نے کہا تھا کہ تجھے بڑا شوق ہے نا مناظرے کروانے کا, تو بیٹھ پی ٹی وی کے اوپر, تو گورنمنٹ کا نمائندہ ہے نا طاہر اشرفی, پی ٹی وی پہ بلا مجھے. قرآن اور سنہ کی روشنی میں ہر ان کے جو ایکٹس ہیں, کانڈکٹس ہیں, ان کو جو ہے وہ شروع سے کرٹیسائز کرتے رہے. بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. پہلا سوال کہ جن علماء نے انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فتوے دیے, اب ان کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کیا کہے. دوسرا سوال کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اتنے حساس موضوع پر کوئی ڈیسیژن لیتے ہوئے, کوئی فیصلہ کرتے ہوئے, کوئی فتویٰ جاری کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا یا ان کے وکلا کی رائے لی یا ان کا موقف سنا؟ نہ تو مرزا کو سنا گیا وہاں گیا, کرسچنز کو باقاعدہ خاص طور پہ کہتے ہیں ان کی بات پہ ایمان لے آئے. اچھا, حالانکہ تاریخ بالکل مختلف ہے. ایک مذہبی اسکالر, ایک مذہبی عالم, ایک عالم دین جس پر اتنے سیریس الزامات ہیں, اسے سنا ہی نہیں گیا. اور وہاں جہاں اور علماء کرام, قابل احترام علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے, اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو ان کو بلانا چاہیے تھا. بلائیں, ذرا آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بتائیں جی, آپ نے یہ جملہ کہا, اس کا بتائیں کہ اس کا حوالہ کہا. یہ کس طرح کی بات کر دی ہے اسلامی نظریاتی؟ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ جو اس وقت بیچ میں کودے ہیں اور اس کے اوپر کچھ لوگ رقص کر رہے ہیں, کچھ غلط کر رہے ہیں, کچھ اس میں انہوں نے اتنا غلط کیا ہے کہ جس دن کسی اسلامی نظریاتی کونسل میں بریلوی کا غلبہ زیادہ ہوگا, وہ دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہہ کے سمپل اڑا دیں گے.